हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खुशगवार गुजर रहा होगा। सबसे पहले तो बहुत माजरत कि राइटर यानी मेरी सीमा शाहिद की तबीयत ख़राबी की वजह से महकता इश्क सीरीज़ थोड़ी सी डिले हो गई, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि हफ्ते में 3 से 4 एक साथ आपको ज़रूर मिले। नॉवल को तेज़ी से अपनी तरफ लेके एंडिंग की तरफ लेके हम बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी हमें ज़रूर सराहेंगे। अपनी मौजूदगी का एहसास वीडियो को लाइक दबा के और कमेंट में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर करेंगे। नई किस्त शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने और सुनने को मिले। और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें, अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते और शुरू करते हैं लॉर्ड सरदार और मिंसा की निकाह की तकरीब। महकता इश्क, किस्त नंबर 22, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टेसी एंड प्रोडक्शन कनवा गाजी। सुबह से ही गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। शाम में निकाह की तकरीब थी जिसमें करीबी दोस्तों के साथ साथ कुछ मीडिया अखबार के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया था। अलीना खाला ने ब्यूटिशियन के सर पर खड़े होकर उसे अपनी निगरानी में तैयार करवाया था, वरना मिंसा बीवी ने तो सादगी से ही तैयार होना था। इस वक्त मिंसा दुल्हन के रूप में आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। मेहंदी का रंग उसके गोरे हाथ पैरों पर खूब चढ़ा था। सुर्ख रंग के रिवायती फर्शी गरारा सूट में माथे के दाएं जानिब पर चमकता झूमर और दमकती पेशानी पर नाजुक सा टीका, गले में गुलू बंद, एक हाथ में कांच की ढेरों सुनहरी सुर्ख चूड़ियाँ तो दूसरे में सोने की दर्जन पर जुड़ाऊ चूड़ियाँ अपनी बहार दिखा रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, ब्यूटिशियन ने उसे तौसीफी निगाहों से देखते हुए दिल से सराहा था। आखिर भांजी किसकी है? अलीना ने फ़ख्र से मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर मिंसा पर दुआ पढ़कर फूंक मारने के बाद मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शख्स चुना है, बस तुम आंखें बंद करके दिल से कबूल करना और फिर देखना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में रंगों की बहार उतर आएगी और खुशियाँ भर जाएंगी। उन्होंने सुर्ख दुपट्टा खोलकर उसके सर पर उड़ाया, तभी बाहर से आसिफ खाना की आवाज़ उभरी। अलीना बेगम। जी खान साहब वोट कर दरवाजे पर आईं। आप तैयारी कर लें, हम निकाह के लिए आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर वो अज़बात में सर हिलाती हुई अंदर वापस आई और मिंसा का दुपट्टा आगे की तरफ करके घूंघट से निकाल दिया था। आतिका, फरीना और कुछ ख़वातीन कमरे में आ गई थीं। सामने लैपटॉप पर स्काइप के ज़रिए रिजवी साहब और उनकी बेगम भी अपनी इकलौती बेटी के निकाह में शरीक होने को शामिल हो गए थे। आसिफ खान के साथ जर्रार के ख़ानदानी वकील कासिम साहब अरहम और एहराज के साथ रजिस्टर थामे अंदर दाखिल हुए थे। आतिका और अलीना दोनों ही सर पे दुपट्टा ओढ़ती हुई मिंसा के दाएं बाएं बैठ गई थीं। मौलवी साहब ने उसकी रजामंदी पूछी। जब आसिफ खान ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा तो बरसती नम आँखों से उसने धीमी आवाज़ में कबूल है का इकरार करके अपना आप लॉर्ड सरार हमदानी के नाम कर दिया था। बेटी, इधर दस्तखत करें। आसिफ खान ने उसके सामने रजिस्टर रखकर उसे कलम थमाया तो लरसते हुए हाथों से उसने आंसुओं की बरसात के साथ साइन किए थे। अपने बाबा की लाडली मिंसा रिजवी इस लम्हे पराई हो गई थी। ये कैसा दस्तूर है दुनिया का, एक लम्हा कबूलियत का और बेटी पराई हो जाती है। वो जो कल तक मिंसा रिजवी थी, आज साइन करते ही मिंसा रिजवी से मिंसा जर्रार हमदानी तक का सफ़र कलम की एक जुम्बिश से लम्हों में तय कर गई थी। कमरे में मुबारक सलामत का शोर मच गया था। सब खुश थे।
ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ گھونگھٹ کی آڑ میں سر جھکائے بیٹھی منسا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی حنائی ہتھیلیوں میں گر رہے تھے۔ مرد حضرات باہر تشریف لے جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد منسا کو باہر لے جانے کا بلاوا آ چکا تھا۔ علینا نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے سرد ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ خالہ، وہ اس وقت فطری طور پر ٹھیک ٹھاک گھبرائی ہوئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، یہ نارمل ہے، سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، تم بس انجوائے کرو تاکہ اچھی اچھی یادیں بنیں۔ علینا کی تسلیاں بھی الگ ہی لیول کی تھیں۔ اچھا، آپ میرا گھونگھٹ تھوڑا نیچے تک نکال دیں پلیز، اس نے التجا کی۔ بہن جی، علینا نے دانت پیسے، اس دور میں وہ بھی اسکاٹ لینڈ میں کون سی دلہن گھونگھٹ نکالتی ہے؟ انہوں نے اسے گھورا۔ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی، منسا نے بے چارگی سے کہا تو علینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کا گھونگھٹ درست کیا، ورنہ منسا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، رونا ہی شروع کر دیتی۔ دیکھنا، سب کہیں گے کہ دلہن میں کوئی عیب ہے جو اسے چھپایا ہوا ہے، علینا بڑبڑاتی ہوئی پاس کھڑی فرینا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اسے تھام گئی تھی۔ فرینا، علینا دونوں اسے ساتھ لیے باہر لان میں لائیں۔ اتنے لوگوں میں یوں دلہن بن کر سامنے آنا منسا کا گھبراہٹ سے برا حال تھا، اور پیر تو جیسے من بھر کے ہو رہے تھے۔ وجہ چہرے پر مسکراہٹ لیے زرار ہمدانی سب دوست احباب سے گلے ملتا مبارک بادیں وصول کر رہا تھا، جب اس کی نظر سامنے اٹھی اور اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ سرخ فرشی غرارے میں گھونگھٹ میں چھپی وہ دلربا سی لڑکی سہج سہج کر اس کی سمت آ رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ زرار کے عنابی لبوں پہ ایک بھرپور جاندار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یہ مشرقی لڑکی اس کی تھی، اس کا حسن، اس کی ادائیں، سب صرف اس کے لیے تھا۔ وہ پہلا اور آخری مرد ہوگا جو اس کوری، رنگین، دلکش کتاب کا حرف حرف پڑھے گا، اس پر اپنا نام لکھے گا۔ بھلا ایسی دلہن اسے مغرب میں کہاں ملنی تھی؟ ایک تفاخر کا احساس زرار کی رگ رگ میں ابھرا تھا۔ وہ رات کی ملاقات کی ساری تلخی ختم کر کے بے ساختہ آگے بڑھا اور بڑے مان سے اپنا ہاتھ منسا کی جھکی نظروں کے آگے پھیلایا تھا، جو اچانک سے اس کے سامنے آنے پر جھکا سر مزید جھکا کر ساکت سی ہو گئی تھی۔ اس کے حرکت نہ کرنے پر علینا نے مسکراتے ہوئے منسا کا سر پڑتا ہاتھ تھام کر سامنے کھڑے شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والے لارڈ زرار ہمدانی کے ہاتھ میں دیا تھا، جسے کسی قیمتی متاع کی طرح تھام کر وہ اسے ساتھ لیے اسٹیج پر لے آیا تھا۔ مامی، ہمیں دلہن بھابھی کا چہرہ نہیں دکھائیں گی کیا؟ دلہا دلہن کے اسٹیج پر بیٹھتے ہی ارحم نے پھلجڑی چھوڑ دی تو علینا نے ہنستے ہوئے اچانک سے آگے بڑھ کر منسا کا گھونگھٹ اوپر کر دیا۔ ایک برق سی لپکی تھی، ایک چاند سا ابھرا تھا۔ اس کا اداس حسن زرار کو اور سب دیکھنے والوں کو مبہوت کر گیا تھا۔ منسا سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر گھبرا گئی تھی، جب زرار ہمدانی نے اس کی گھبراہٹ بھانپ کر اس کے نازک لرزتے ہوئے وجود کو ہمت دلانے کے لیے اپنا بھاری ہاتھ اس کے حنائی ہاتھوں پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ فوٹوگرافر تصویریں بنا رہے تھے، سب مہمان باری باری آ کر ان دونوں کو مبارکباد اور تحائف دے رہے تھے۔ ایک کونے پر لائیو آرکیسٹرا کا انتظام تھا، ڈنر سرو ہونے لگا تھا، جب ماحول میں بڑھتی ہوئی خنکی اور منسا کی شرم و حیا اور گھبراہٹ دیکھ کر زرار نے عاطقہ سے اسے اندر لے جانے کا کہہ دیا تھا۔ اسے کمرے میں لا کر کھانا کھلانے کے بعد آرام کی تلقین کر کے علینا باہر مہمانوں کو دیکھنے نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی منسا کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکی۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر اس کی نظریں کچھ دیر کو جم سی گئی تھیں۔ یہ روپ، یہ سنگھار، یہ مہندی، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے اپنے پاپا اور ماں ٹوٹ کر یاد آئے تھے۔
ایک بار پہلے بھی تو مہندی لگی تھی۔ باسط اس کے لب ہلے۔ میں سبز قدم ہوں، باسط مر گئے میری وجہ سے، اور اب زرار بھی۔ اس نے سختی سے اپنے سرخ لبوں کو بھینچا اور اپنی آنکھوں میں امنڈتی نمی کو صاف کر کے لباس تبدیل کرنے کا سوچا۔ سب سے پہلے سر پر ہزاروں پنوں سے سیٹ بھاری دوپٹے کو اتارنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ بڑی دیر بعد دوپٹہ اتار کر اس نے سلیقے سے بیڈ پر رکھا اور جولری اتارنی شروع کی۔ جھومر، ٹیکا، گلو بند، جھمکے سب باری باری اتار کر میز پر رکھنے کے بعد بیگ سے ایک سادہ سا قمیص شلوار نکال کر وہ لباس تبدیل کرنے واش روم کا رخ کر رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھل بند ہوا۔ وہ پلٹی۔ دراز قد، ورزشی جسامت، گھنی بڑی شیو، وہ وجیح مرد زرار ہمدانی اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر رہا تھا۔ یہ ادھر؟ اس کے لب کپ کپائے۔ نکاح مبارک ہو مسز زرار ہمدانی، وہ بھاری دلکش انداز میں بولتا ہوا بنا دوپٹے کے غرارہ سوٹ میں ملبوس اس کے نازک پرکشش سراپے پر پرشوق نظر ڈالتا ہوا اس کے نزدیک آیا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور تیزی سے لپک کر بیڈ پر پڑا بھاری عروسی دوپٹہ اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ کر بڑی مشکل سے ایک سرا سر پر ٹکاتے ہوئے خود کو چھپایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ زرار کی آنکھوں میں ایک تپش سی تھی۔ من چاہی ہم سفر اس کے سامنے تھی، دل کو تو خوشگواں ہونا ہی تھا۔ اس نے منسا کے سمت جھکتے ہوئے اس کے دونوں سرد ہاتھ تھامے اور انہیں الٹ پلٹ کر بغور دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارے ہاتھ بہت نازک اور پیارے لگتے تھے، لیکن یہ میرے نام کی مہکتی مہندی سے سجے اتنے خوبصورت لگیں گے، اس کا مجھے اندازہ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے منسا کی آنکھوں میں بغور دیکھا تو وہ تیزی سے اپنی گھنیری پلکیں جھکا گئی۔ یہ میرے نام کی مہندی تمہارے ہاتھوں میں بہت جچ رہی ہے۔ گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی نے منسا کو جو سب سے خفا روٹی روٹی سی تھی سٹپٹا دیا تھا۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ایک معنی خیز سی خاموشی کمرے میں چھا گئی تھی۔ سرخ عروسی لباس میں وہ گلاب سا مہکتا وجود زرار ہمدانی کی دسترس میں تھا۔ آپ جائیں پلیز۔ چند لمحات کے بعد وہ بڑی مشکل سے نظریں جھکائے بولی کہ اس وقت زرار کی پرتپش نظروں کا سامنا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب تو تم سے دور جانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اس لیے یہ بات مت کرو۔ زرار نے دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے منسا کی سیدھی چمکتی ہوئی مانگ پر اپنے لب رکھے۔ آپ؟ وہ بری طرح لرزی تھی۔ ریلیکس بیوی، شادی کی ہے تو نبھانی تو ہوگی نا، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ زرار نے اسے ٹوکا۔ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔ منسا نے پوری قوت لگا کر خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ تو پھر یہ سب کیا ہوا ہے منسا؟ تمہارا یہ روپ، یہ سنگھار، یہ مہکتی ہوئی مہندی، یہ سب کس لیے ہے؟ وہ سرد لہجے میں بات پرس کر رہا تھا کہ مقابل تو جیسے اس کی ہر بات کی نفی کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ منسا نے لب کاٹے۔ یہ صرف ایک نکاح ہے اور کچھ نہیں، منسا نے ہمت کر کے صاف جواب دیا۔ سیریسلی؟ صرف نکاح؟ زرار نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ آپ نے میرے بابا کو زبان دی تھی، منسا نے اسے یاد دلانا چاہا۔ تو؟ زرار ہمدانی نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ تو منسا نے اپنا خشک گلا تر کیا۔ ہمارے یہاں مرد زبان کے پکے ہوتے ہیں، اگر آپ مرد ہیں تو اپنی زبان نبھا کر ثبوت دیجیے۔ وہ ہمت کر کے بولتی ہوئی اس کا خون کھولا گئی تھی۔ ٹھیک ہے،
کچھ دیر اس ضدی لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے بعد زرار نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ سامان پیک کرو، ہم ابھی مینشن کے لیے روانہ ہوں گے۔ زرار نے اسے کڑی نظر سے دیکھا۔ مینشن کیوں؟ میں خالہ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ گھبرا گئی۔ زرار ہمدانی کو اپنی چیزیں صرف اپنے پاس رکھنے کی عادت ہے، اور تم تو جیتی جاگتی قیامت ہو۔ لارڈ زرار ہمدانی کی عزت، تمہیں ایسے کیسے آزاد چھوڑا جا سکتا ہے؟ زرار کے لہجے کا سرد پن منسا کو اپنی رگ رگ میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس کے لب ہلے۔ تم نے میری مردانگی کو للکارا ہے مس منسا رضوی۔ بے فکر رہو، تمہارے اس وجود سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ ملن کی ساری خواہشات کو تم اپنے واہموں سے جلا کر بھسم کر چکی ہو۔ زرار بولتے بولتے رکا۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، بعض رشتے اوپر والا بناتا ہے جنہیں ہم اپنے احساسات سے سینچتے ہیں، لیکن تم، اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا جو پزل سی سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مڑو رہی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اب تم خود میری قربت کے لیے میرے پاس آؤ گی، اور اس وقت میں یہ طے کروں گا کہ مجھے تمہاری ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ زرار پیچھے ہٹا۔ آئی ایم سوری، وہ ایک دم بچوں کی طرح سے بولی کہ باسط کے بعد اس کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا۔ کس بات کی سوری؟ زرار نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ، منسا نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ جیسا آپ چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، مگر پلیز ابھی مجھے کچھ وقت دے دیجیے۔ وہ پشیمان تھی، زرار سے روح کا رشتہ جوڑنا بھی چاہتی تھی، مگر ڈرتی بھی تھی۔ جانے کی تیاری کرو، ہم 1 گھنٹے میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ اپنے ازلی اکھڑ لہجے میں اسے ہدایت دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اب اس کا رخ عاتکہ کے کمرے کی طرف تھا کہ انہیں اسی وقت اتنی رات گئے منسا کے ساتھ مینشن جانے کی اطلاع دینی تھی۔ زرار، اتنی رات ہو گئی ہے، اس وقت جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ رک جاؤ، صبح ہم سب ساتھ چلیں گے۔ عاتکہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ صبح میری بہت اہم میٹنگ ہے، پہلے ہی آج آپ لوگوں نے میرا اچھا خاصا وقت ضائع کر دیا ہے، بس اب مزید نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ مگر ہم سب تو ادھر ہی رک رہے ہیں، تم مینشن میں اکیلے کیا کرو گے؟ عاتکہ نے اسے روکنا چاہا۔ اکیلا کیوں؟ آپ کی بہو کو ساتھ لے جا رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولتا ہوا عاتکہ کا دماغ گھما گیا تھا۔ میں اتنی رات گئے مہندی اپٹن کی خوشبوؤں سے مہکتی لڑکی کو ہرگز سفر پر نہیں بھیجوں گی۔ تمہیں جانا ہے تم جاؤ، لیکن منسا کہیں نہیں جائے گی، وہ اٹل انداز میں بولی۔ ممی، فرینہ بستر سے اتر کر ان کے پاس آئی۔ بھائی کو جانے دیں، آپ جانتی تو ہیں بھائی کا ایک ایک پل کتنا مصروف ہوتا ہے، فرینہ نے عاتکہ کو سمجھایا۔ ہاں، اب جب تم ٹھان ہی چکے ہو تو ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ، ہم سب بھی صبح سارے کام نپٹا کر نکل جائیں گے، اور منسا کی فکر مت کرنا، اسے میں ساتھ لے آؤں گی، وہ نرمی سے بولتی ہوئی اس کے نزدیک آئیں۔ آج تمہارے ڈیڈی ہوتے تو تمہیں دلہا بنا دیکھ کر بہت خوش ہوتے، انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آپ اسے صبح اپنے ساتھ لے کر آئیں گی؟ وہ ضدی لڑکی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ علینا مامی کے ساتھ چلی جائے۔ زرار تھوڑا نرم پڑا۔ بھائی، آپ آخر انہیں ساتھ رکھنے پر اتنا انسسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ فرینہ نے منہ بنایا۔ منسا کی سیفٹی کے لیے، زرار نے سنجیدگی سے مختصر سا جواب دیا۔ اوکے ممی، میں چلتا ہوں، صبح آئرلینڈ کے لیے بھی نکلنا ہے، اب تو آپ سے واپسی پر ہی ملاقات ہوگی۔ وہ منٹوں میں اپنا پروگرام بنا گیا تھا۔ عاتکہ بھی اسی کی ماں تھی، وہ سب نوٹ کر رہی تھی کہ کہاں تو وہ رخصتی کی ضد کر رہا تھا، اور کہاں آج اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میٹنگ کے لیے دوسرے ملک جا رہا تھا۔ یقیناً منسا نے علینا کے سمجھانے پر اس سے وقت مانگ لیا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، تم نکلو، اپنا خیال رکھنا اور جلدی واپس آنا، اور ہاں، اپنی دلہن کی فکر مت کرنا، میں اسے اپنے ساتھ ہی واپس لے جاؤں گی۔ ان کے دلہن کہنے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔
تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے۔ وہ انہیں خداحافظ کہتا ہوا باہر نکلا، ایک نظر منسا کے بند کمرے کے دروازے پر ڈالتا ہوا باہر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ کر مستعدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھا لارڈ سرار ہمدانی سکون سے لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ آج اس کا کچھ دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ طے کر چکا تھا کہ اب منسا کو عقل دلانا ضروری تھی۔ تو جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ یہ ایک فکشن بیس سٹوری ہے جو صرف مائنڈ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ایک فینٹیسی میں لے جانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی اس کی ایک ساتھ اپلوڈ کریں تو تھوڑی سی ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور ویڈیو کو لائک دبائیے، اور کمنٹ میں اپنا ناول کے بارے میں آپ کے احساسات، آپ کو کیسا لگ رہا ہے ناول، یہ ضرور بتائیے۔ فیس بک گروپس میں بھی آپ اس ناول کے ایڈٹس اور اپنے ریویوز شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے فرینڈس اور دوستوں میں بھی اس ناول کو اور ہمارے چینل کو شیئر کیجیے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہے، سلامت رہے۔ دعاؤں میں مجھے اور کنوا غازی کو یاد رکھیے گا۔ اجازت، اللہ حافظ۔